इंसान। कबीर इंसान कौन होता है? जो अपनी मिस्टेक नहीं मानता। और ये बात हमेशा याद रखिए, जो बंदा हमेशा दूसरों को गलत समझता है, अपनी गलती नहीं मानता, अपने आप को पारसा समझता है, पारसा ना कहे, उसकी नज़र के अंदर ये होता है कि मुझे ही लोग गलत समझते हैं, और वो अपनी मिस्टेक नहीं मानता, तो उसको समझाना, गाइड करना बहुत मुश्किल होता है। आप दलील भी सामने रखेंगे, वो बंदा नहीं मानेगा। फिरौन के पास सामने दलील थी, लेकिन उसने दलील से भी इनकार कर दिया और उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगा और इल्जामात लगाने लगा, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो हमने अपने अपने रवैयों को भी साथ साथ चेक करना है। बहुत से ऐसे रवैये होते हैं जो फिरौन जैसे होते हैं। तो आप लोगों का कुरान को पढ़ने और कुरान को सीखने का मकसद ये है कि खुद की इस्लाह करें। जब कभी आपको, अब छोटा सा एक बच्चा भी होता है ना, पहले ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाना बहुत इजी होता था। सबके सामने बैठकर उनको गाइड किया जा सकता था। यकीन जाने, मेरा अपना तजर्बा है। स्टूडेंट्स जो पहले ज़माने के, आप 3-4 साल पहले चले जाएं, कोई दूर का ज़माना नहीं, बहुत ओबीडेंट स्टूडेंट्स होते थे, या 2 साल पीछे चले जाएं, और आप उनको समझा सकते थे, सबके सामने बैठकर बता सकते थे उनकी गलतियाँ, वो अपने अंदर ठीक भी करते थे। लेकिन जो आज का दौर, अभी आज का जो वक्त है, करंट सिचुएशन क्या है कि एक टीचर, एक पेरेंट अपने स्टूडेंट्स को, बच्चे को किसी के सामने गाइड नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। और चले किसी के सामने तो दूर की बात है, तन्हाई में भी बहुत ज़्यादा आगे बैरियर्स लगा लिए हर इंसान ने, और फिर गलती नहीं कोई मानता। तो ये रवैया बहुत बुरा है, ये इंसान का अपना नुकसान करवाता है। ये बात आपने जहन रखनी, अपना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको लोग नहीं गाइड करेंगे रफ्तार, क्योंकि इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना। तो जब आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है बहुत नेगेटिव होते हैं, अगले बंदे के आप रिएक्शन बहुत नेगेटिव देते हैं, कोई कब तक आपको बताएगा या समझाएगा। बल्कि मैं आपको एक मशवरा देती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके गाइडर हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो आपको गाइड करें और आपकी मिस्टेक्स आपको बताएं कि इस जगह पे आपकी गलती आप ठीक करें, तो आप उनको ज़रूर थैंक यू कहें। वक्त के तौर पे आपको शायद समझ ना आए, लेकिन जब आपको एहसास हो जाता है, और आपको एहसास उसको करवाना पड़ता है, वाकई इस बंदे ने मेरी सही इस्लाह की, तो आप उसको ज़रूर शुक्रिया करें, ताकि अगर आपकी तरफ से कोई नेगेटिव वाइब्स उस तक पहुंची हैं, तो उसको वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए कि हम चले नेक्स्ट टाइम मैंने इसको बताना है। लेकिन जब क्या होता है, ये एक मेरी अपनी, आपको अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं उस बंदे को ज़्यादा देर तक या नहीं समझा सकूंगी या बता सकूंगी जिसके एक्सप्रेशन बहुत नेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, तो हम उन लोगों पर अपनी एनर्जी लगाएं जिनको फर्क पड़ता है। हाँ जी, ऐसे लगता है कि जैसे बताने वाले का कसूर है, समझाने वाले का कसूर है, तो फिर ये खत्म हो जाएगा सब कुछ। फिर आपको कोई, आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा, आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा। ये बहुत अहम जुमला है। दोस्त वो होता है जो आपको, आपका खैर खा होता है, जो आपको जहन्नम से बचाता है, जो आपको बुरे कामों से बचाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर गाइडर रहें, लाइट्स रहें, तो आप अपनी लाइट्स को मदद ना होने दें, क्योंकि लाइट आपने फूंके मार मार के बुझानी होती है। वो जो आपकी ज़िंदगी में कोई चिराग बन के आता है ना, तो आप उसकी तपश बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये नहीं सोचते कि हमें रोशनाई मिल रही है, आप ये कहते हैं बस गर्मी, तपश। तो आपको जब कुरान, कुछ अर्सा पहले, कुछ देर पहले आप सारी लेक्चर में हुआ था कि कुरान आस तौर पे एक चिराग है, तो इसके गाइडर्स भी चिराग की मानिंद होते हैं। तपश तो होगी, या तो रोशनी ले लें या तपश बर्दाश्त कर लो। और तपश नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर आपको, आप बुझा देते हैं। जब वो बुझ जाता है तो फिर नया मुश्किल आता है। जब आप एक को नहीं बर्दाश्त करते, तो ये कैसे कह सकते हैं कि जी मैं
اپنا گائیڈر چینج کرو. گائیڈر چینج نہیں ہوتا, یہ بات ہمیشہ, جو بندہ گائیڈرس کو چینج کرتا ہے نا, وہ اس کے گائیڈر ہی نہیں ہوتے. اس لیے فرعون کی بات ہوئی تھی تو کچھ رویوں کی بھی سامنے ایک تصویر آ جاتی ہے. تو آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ رہا کریں. اور قرآن والوں کے لہجے تو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی غلطی بتاتے, چاہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر یہ غلطی نہیں, تو آپ کو کہنا چاہیے ہو سکتا ہے مجھے ابھی تک اس کا مجھے آگاہی نہ ملی ہو, تو آپ نے مجھے بتایا, آپ کا بہت شکریہ, میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. جب آپ اس غلطی کو صحیح کریں نا, دوبارہ اس بندے کے پاس جائیں, کہیں آپ کا بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے میری یہ غلطی ٹھیک ہوئی. یقین جانے وہ بندہ آپ کی اصلاح ہمیشہ کرے گا. لیکن جب آپ نے یہ اس کو بتا دیا کہ آپ نے مجھے بتایا ہی کیوں, آپ کی ہمت کیسے ہوئی, آپ نے مجھے سمجھایا, یا آپ نے ایسے تو نہیں کہا لیکن آپ کی ایکسپریشن نے ایسے کہا, بندہ آپ کو آئندہ نہیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کا کتنا اچھا ٹیچر ہی کیوں نہ ہو. تو اگر کوئی آپ کی انفرادی کاؤنسلنگ کرتا ہے وداؤٹ آپ کے ریئلائز کروانے کے, آپ کو سمجھاتا ہے, لوگوں کو اتنا حق دیا کریں, ہر ایک کو نہیں, لیکن آپ کی زندگی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بغیر آپ کے ڈر اور خوف کے آپ کو گائیڈ کر سکیں. یقین جانے آپ اس دنیا کے امیر ترین انسان ہیں اگر آپ نے اس طرح کا اختیار کسی ایک بندے کو اپنے زندگی کے اندر دیا ہوا ہے, ایک دو کو دیا ہوا ہے, جو آپ کو سمجھا سکتے ہیں. بعض اوقات وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. میری ایک دوست ہوتی تھی, بہت زیادہ اس کے اندر صلاحیتیں تھیں, لیکن ایک چیز تھی کہ میں اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا سکتی تھی, یعنی اس کی ایک ایک غلطی اس کو بتا سکتی تھی, اور کبھی بھی ایسا ایکسپریشن نہیں تھا آیا کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے, ایک ہی جگہ پہ, صلاحیتیں بھی ایک جیسی, اور اس نے کبھی مجھے میری غلطیاں نہیں بتائی تھی. ہر انسان کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں, یعنی اس نے مجھے اپنا گائیڈر سمجھا تھا, اور اس کے اندر تبدیلی بھی آتی تھی. تو آج تو بہت مشکل ہے, ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں بتا سکتی مسٹیکس, بہت مشکل ہے. وہ دوستیاں نہیں ہوتی پھر, وہ ایک سمجھے ٹائم پاس کرنے کا جو ہے ایک سمجھے وقت گزر رہا ہے, کہ آپ بس انجوائے کریں, انجوائے کریں. جہاں آپ کی دوست نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کیا, آپ نے کہا کہ یہ تو میری دوستی نہیں ہے, اس کا تو میری عزت کا خیال نہیں ہے. تو دوست تو اصل میں آپ کا وہ ہے جو آپ کے رویوں کو بدلنے کی, تو دوست وہ ہے جو آپ کی اپنی آپ کی سب کو اپنی عزت سمجھتا ہے. جب جہاں آپ غلط ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتا ہے وہ غلط ہے, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, آپ میں نہیں غلط, آپ کو کیسے پتا, آپ اختیار نہیں دیتے کسی کو. تو جہاں آپ اختیار نہیں دیتے پھر وہاں پہ کوئی آپ کو نہیں سمجھاتا. آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہو جائیں گے لوگ آپ کو گائیڈ کرنے والے, آپ غریب ہوتے جائیں گے, غریب ہوتے جائیں گے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر چند لوگوں کو ضرور ایسے رکھیں جن پہ آپ کو یقین ہو, اور آپ ان کو کہیں کہ آپ نے ہمیشہ مجھے میری غلطی بتانی ہے, مجھے کہنا ہے, اور پھر جب وہ آپ کو کبھی سمجھائیں تو آپ ان کو اتنا اچھا ری ایکشن دیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی غلطیاں, آہستہ آہستہ پھر آپ کی غلطیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ایون کہ اگر آپ کسی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں نا, تو جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی آ کر کہے کہ عمر نے یہ غلطی کی ہے, یہ یہاں پہ ناانصافی کی, تو میں اس کی تلافی کروں گا. اتنے بڑے بڑے صحابہ اپنی رائے کو اتنا حق دیتے. ہم چھوٹی سی کوئی آرگنائزیشن یا چھوٹا سا گروپ یا کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں, تو ہم کسی کو اختیار نہیں دیتے. کوئی اختیار دے کر بھی نہیں دیتے. اگر کوئی ہم کسی کو اختیار دیں اور اس اختیار کی وجہ سے کوئی ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, ہمیں سمجھائیں, تو ہمارا ریئیکشن پازیٹیو ود ان نیگیٹو ہوتا ہے. اس طرح کی ٹرمز آ گئی ہیں, نئی نئی ٹرمز انٹروڈیوس. پہلے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں علیحدہ ہوتی تھیں, اب پازیٹیو کے لبادے میں نیگیٹو پتھر آتا ہے. مسکراہٹ کے اندر طنز, مسکراہٹ کے اندر تنقید. ٹھیک ہے,
یعنی بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ بندہ کس نیت کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو پازیٹیو ہو جائیں, خود بھی آسان رہیں گے, لوگوں کو بھی آپ آسانی دیں گے. جتنا ہم اپنے رویوں سے, اپنی زبان سے, تو زبان کا تو سمجھیں کمیونیکیشن اسکل کے اندر زبان کا نا 6% کردار ہوتا ہے. باقی کردار آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے, آپ کی فیشیل ایکسپریشن کا ہوتا ہے, آپ کی آئیز جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, آپ کے آئیز دیکھنے کے اسٹائل, آپ کی مسکراہٹ, ایک ایک چیز آپ کی بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کس لہجے میں بات کرتے ہیں. تو جتنا ہم کسی کو تکلیف اپنے رویوں کے ساتھ دے رہے ہیں, اتنی تکلیف ہم کسی اور چیز کے ساتھ دے رہے ہیں. ہم پانی دے کر مار رہے ہیں, ٹھیک ہے, پانی میٹھا ہے لیکن اندر زہر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, اگر ہم نہیں دیکھ رہے تو رب تعالیٰ کو سب چیزیں نظر آتی ہیں. اس لیے آپ کو یہ باتیں کیوں بار بار سمجھائی جاتی ہیں کہ نماز, تہجد, روزے, نفلی عبادات, قرآن سب کچھ پڑھنے کا کیا فائدہ جب آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت صرف یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں, ہم فلاں نہیں فلاں ایسے کرتے, نہیں, اپنے پر بری لے کے آہستہ آہستہ میں ایسے ہوں, میں ایسے ہوں اور میں ہی ایسے ہوں. پلیز یہ انگلی دوسروں کی طرف نہیں لے کے جانا, اپنی ذات کی طرف آنا, میں ایسے ہوں, ٹھیک ہے, پھر ہم صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. پازیٹیو ہوں گے تو پازیٹیوٹی پھیلائیں گے, نیگیٹو ہوں گے تو پھر نیگیٹو پرسن ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہم سے ڈریں گے اور ہم سے بات نہیں کریں گے. یعنی ہماری کمپنی لوگوں کو کانٹے جیسی لگے گی, اگرچہ ہم بہت محبت کرتے ہیں, لیکن جب ہم چھوٹی چھوٹی بات سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ مائنڈ کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی بات دل میں رکھتے ہیں اور وقت آنے پر اس کو طنز کے طور پہ بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو پھر ایک وقت آئے گا ہمارے اپنے ہم سے ڈرنے لگیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں ایسی کمپنی سے دور ہو جانا چاہیے. کیونکہ ذہنی سکون اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور جو بندہ آپ کو ذہنی سکون نہیں دیتا, آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے, چاہے آپ کو جتنی زیادہ محبت کیوں نہ ہو. جی, یہ بہت مشکل ہے کام ہے, جو کسی کو گائیڈ کرنا اور زبان سے تکلیف بھی نہ دینا, یہ مصلحت کا رستہ ہے. ایسا کیسے, مشکل تو ہے آج کے دور میں لیکن ناممکن نہیں ہے. صحابہ نے, اللہ کے نبی نے ایسی تبلیغ کی تھی, بہت سے لوگ ابھی بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے اخلاص پیدا کریں اور اس وقت نہ بتائیں جس وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے. آپ اچھے وقت کا انتظار کریں, ٹھیک ہے, اچھے وقت کا انتظار کریں, مطلب مصلحت کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ اچھا وقت سال کے بعد آئے گا, آپ اسے پورے دن کے اندر ہی اس وقت کو سوچے کہ وہ وقت بہتر کیا ہوگا. کبھی کبھی نا تکلیف پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی, آپ دکھ پہنچ گیا, پھر آپ اس کا ازالہ, آپ پھر اس کے بعد نا آپ اس تکلیف کو ختم کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی کو ڈانٹا, اگلے کو تھوڑا سا فیل ہوا, لیکن پھر آپ بعد میں اس کے ساتھ ایک بہتر, شروع میں جیسے بچوں کو سمجھانے کا بازو کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سا ڈانٹیں. جیسے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہم پڑھیں گے نا, تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کو نا ڈانٹ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ فرعون بچ جاؤ, وقت ہے تمہارے پاس, نہ کرو ایسا. تو جیسے بھی آیت ہم پڑھیں گے, تو حالانکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام حالانکہ کاروائی کتنا نرم و نازک تھا, تو کبھی کبھی تھوڑی سی سختی آتی ہے, لیکن پھر اس سختی کے بعد ہم اپنی آنکھیں ماتھے پہ نہ رکھیں کہ ہمیں آپ کی غلطی مل گئی. نہیں, کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو
اس کے بعد ڈانٹ کے بعد والا جو لمحات ہوتے ہیں اس میں بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنے کو گائیڈ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ سامنے والے کو آپ ڈانٹ کے اور چھوڑ دیں اکیلا, تو پھر اس وقت اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں. ڈانٹیں وقتی طور پر اس کو تکلیف ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو پاس بلائیں, اس کے ساتھ کھانا کھائیں, کوئی بھی چیز کھائیں اور اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ کو میری بات کی کا دکھ ہوا, تکلیف پہنچی تو میں معذرت چاہتی ہوں, دراصل بات یہ تھی. اگر تو آپ کا اس کے ساتھ دلی رشتہ ہے تو پھر تو وہ انسان آپ کو, آپ کے ساتھ جو ہرٹ ہوا آپ اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن اگر پہلے میں اس کے دل میں آپ کے بارے میں بات ہے تو وقت تو وہ مسکرا لے گا لیکن وہ دل میں بات رکھے گا. آپ انسانوں کو جج کیا کریں, کون سا انسان کیسے آپ کی بات سمجھتا ہے. جو بندہ باتیں دل میں رکھنے والا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پیار سے سمجھائیں, اس کو کبھی بھی تکلیف نہ دے, کیونکہ پھر آپ کی معافی بھی وہاں پہ کام نہیں کرے گی. آپ معافی کریں گے, معافی ملتی جائے گی, لیکن اس وہ بندہ دل سے تعلق کو کم کرتا جائے گا, اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ایسے بندے کو آپ بس یوں سمجھے کہ جیسے کسی کو بس ریمائنڈر دے دینا باتوں باتوں میں, اور دلی طور پر پکڑ کے جیسے آپ اپنی ذات کو سمجھاتے ہیں وہ انہی بندوں کو بندہ سمجھا سکتا ہے جو آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس لیے اپنے ساتھ جڑے رشتوں کو ایک ہی لیول پہ نہ رکھیں. ہر بندے کا آپ کے ساتھ تعلق مختلف ہوتا ہے, ہر بندے کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بندے کی عادات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو بندے نہیں بدل سکتے, آپ کو بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے ایک مشکل, واقعی مشکل ہے آپ جنت کو لینا, لیکن کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے, رویے ٹھیک کرنے, اس رویوں نے دلوں کے اندر بہت زیادہ خلا پیدا کرتی ہے رشتوں کے اندر. چلیے جی, ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. آیت نمبر 61. قال, کہا, لہم انہیں, کنہیں, فرعون اور اس کے ساتھیوں کو, موسیٰ نے, ویلکم, افسوس تم پر, بربادی ہو تمہاری, لا تفترو, نہ تم گڑو, علی اللہ, اللہ پر, کذباً, جھوٹ, فیسحتکم, فیسحت, سین ہا تو, سین ہا تا, اس کا روٹ ورڈ ہے, کھاڑ کر پھینک دینا. اسحتا یسحتو کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑنا. فیسحتکم, وہ ورنہ وہ فنا کر دے گا تمہیں, اکھاڑ کر پھینک دے گا. جن رویوں پر, جس تکبر اور جھوٹی زندگی پر مان کرتے ہوئے تم اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہو کہ موسیٰ کے پاس جادو ہے, ابھی بھی وقت ہے. مقابلہ رکھنے سے پہلے سمجھا رہے ہیں. ایک اور ریمائنڈر دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام کا رویہ, پہلے محبت کے ساتھ بڑا سمجھایا, لیکن جب نہیں سمجھے تو ان کو ایک دفعہ دھمکی بھی دی. دھمکی نہیں, ان کو ڈرایا, حقیقت بتائی کہ تم ایسا نہ کرو, تم پر بربادی ہوگی, تم برباد ہو جاؤ گے, ایسا کر رہے ہو. وقد خاب من افترا, تحقیق نامراد ہوا وہ جس نے جھوٹ کر لیا. تو سختی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن کب؟ محبت اور بے تکلفی کے بعد. محبت اور بے تکلفی کے بعد. تو یہ محبت اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ سختی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ سختی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس وقت کام جو ہے زیادہ خراب ہوتا ہے. محبت کا بھی ایک رشتہ, اور وہ بندہ جس کے ساتھ آپ کا ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے, بے تکلفی کا ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ آسانی سے بات کر لیتے ہیں, وہ پھر آپ کی سختی بھی کبھی کبھی کی برداشت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں نا, ان سے بڑی عقیدت ہوتی ہے, تو ان کی کچھ باتوں پر وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے, لیکن ہم دل میں نہیں رکھتے, ہم بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک رشتہ بڑا. تو مضبوط رشتوں کے اندر جہاں محبت کو برداشت کیا جاتا ہے, وہاں سختی یا پھر ڈانٹ بھی برداشت ہو جاتی ہے. لیکن جو رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں,
جو صرف نرمی 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 چاہتے ہیں، جو صرف محبت محبت چاہتے ہیں، تعریف تعریف چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ کسی کو جو ہے گائیڈ نہیں کر سکتے. تو وہ رشتے کھوکھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کھوکھلے کھوکھلے رشتے ہوتے ہیں. اخلاص کے رشتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر سچویشن میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی کسی چھوٹی سی بات سے آپ کو غلط نہیں سمجھتے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ جو ہے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اپنے صحابہ کے، بلکہ جو صحابہ کے ساتھ لڑ تھے یا فساد پھیلانے والے لوگ تھے نا ان کے لیے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا اس کی ماں مرے یہ تو لڑائی بڑھکانے والا ہے. کوئی ان کا ایسا ریئیکشن تھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ کہا. تو اس طرح سے کبھی کبھار اللہ کے نبی کا محبت کا رشتہ کتنا خوبصورت تھا نا. تو جن سے پیار ہوتا ہے نا ان کی اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، وہ بھی پیار بھرے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہوا، فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں. کون؟ وہ فرعون اور اس کے ساتھی، بینہم آپس میں. واسروا النجویٰ اور انہوں نے چپکے چپکے کی سرگوشی کی. یعنی کچھ لوگوں پہ اثر ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جنہوں نے کہی، تو اس وجہ سے وہ آپس میں نا ان کے اندر مختلف گروپ بن گئے. تو وہ آپس میں ہی جھگڑنے لگے، لیکن بڑی رازداری کے ساتھ کانوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلے. یعنی جب آپ کا ایک روب ہوتا ہے، آپ کا بڑی آپ کی دہشت ہوتی ہے، تو پھر اگر آپ کے گروپ کے اندر پھوٹ پڑ جائے تو آپ نہیں چاہتے کہ یہ بات دشمنوں کو پتہ چلے، مخالف پارٹی کو پتہ چلے. کیونکہ لڑائی کی وجہ سے نا، لڑائی ایک بندہ کر رہا ہو یا دو کر رہے ہو، یا پوری گروپ کی انسلٹ ہوتی ہے، عزت کی خرابی ہو جاتی ہے. اس لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتانا چاہتا تھا تو چوری چوری آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگے تاکہ عزت نہ خراب ہو جائے. تو ادارے کے افراد کے درمیان میں لڑائی ہو یا پھر گھر کے اندر ہو، کسی بھی آرگنائزیشن میں ہو، آپ کے گروپ کے اندر ہو، کلاس میں ہو، تو لڑائی کی وجہ سے عزت بہت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو دنیاوی باتوں کا اچھا خاصا نالج تھا، یعنی وہ ایک سمجھدار انسان تھا. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات سمجھدار انسان کو بھی ہدایت نہیں ملتی. تو ہدایت کے لیے سمجھدار ہونا، وزڈم کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہدایت کے لیے تو چنا جانا یہ ضروری ہے کہ کس کو اللہ نے چن دیا. تو فرعون کو اللہ نے نہیں چنا تھا، حالانکہ عقل اور صلاحیت تو اس کے پاس تھی کہ اس نے اپنی قوم کو کیسے گائیڈ کیا ہوا تھا، اپنے پورے گروپ کو، کہ سب کے سامنے وہ جاہلوں کی طرح نہیں لڑ رہے تھے. ایک لڑنے کا بھی سٹائل ان کا اچھا تھا، عزت کا بھی خیال رکھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہو تو اس کو پبلک کے سامنے نہ رکھیں. اس سے کیا ہوتی ہے، عزت خراب ہوتی ہے. جیسے اب گھر میں کوئی آیا ہو، جیسے آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں نا کوئی آیا تو آئے ہوئے کا تو خیال کریں، تو واقعی خیال کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے سامنے تو آپ کے پاس وہی امیج جائے گی نا، آپ کے وہ پازیٹیو پہلو کو بھول جائیں گے. تو پبلکلی لوگوں کے ساتھ نہ جھگڑا کریں، طنز تنقید، زبان درازی، یہ سب کام جو ہے نہ کیا کریں. وہ ریلیشن شپ میں ہو لڑائی جھگڑا، یا والدین اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوں تو بھی سب کے سامنے نہ سمجھائیں، سب کے سامنے نہ ڈانٹیں زیادہ. ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ. کہ عزت اگر ہم دیتے ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے. اسی طرح اگر آپ آپس میں اس کے ساتھ بھی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، کسی بھی رشتے میں اب یہ چیز نہیں ہے، امن بیوی کے رشتے میں بھی نہیں رہی. سب کے سامنے ایک دوسرے کو تنقید کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو ڈانٹے پر جو بھی ہونا ہو، اس کی وجہ سے آپ کا جو پارٹنر ہے وہ متنفر ہو جاتا ہے.
वो सिक्योर नहीं फील करता आपके साथ। बहुत सी ऐसी बीवियों को देखने को मिलती है कि जिनके हस्बैंड्स सबके सामने ही उनको कहना शुरू हो जाते हैं, वो अपने हामन के साथ दूसरों के साथ सामने हामन की कंपनी को अपने लिए सिक्योर फील नहीं करते, अनसिक्योर फील करते हैं। इसी तरह जब बीवी सबके सामने हामन की बदखुली करने लगती है तो फिर हामन सिक्योर नहीं फील करता। ऐसे ही माँ बाप के रिश्तों में भी, ठीक है, तो एक समझदारी की बात है कि आप अपने बच्चों को डांटें, आप दूसरों को गाइड भी करें, ठीक है, सब चीज़ें, लेकिन जो ये इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होता है। जी, लड़ाई भी मयारी होनी चाहिए। कौलू उन्होंने कहा, इन यकीनन हादानी ये दोनों, लसाहिरानी अलबत्ता जादूगर हैं, युरीदानी वो दोनों चाहते हैं, ये तस्निया किसी की है, हादानी लसाहिरानी युरीदानी, ठीक है। जी, हाजानी ये दोनों, लसाहिरानी अलबत्ता दोनों जादूगर हैं, युरीदानी वो दोनों चाहते हैं, अन युखरिजाकुम कि वो दोनों निकाल दे तुम्हें, मिन अर्ज़िकुम तुम्हारी ज़मीन से, बिसिहरिहिमा बिसिहरी जादू हिमा बी सात सिहरी जादू हिमा ये दोनों, ठीक है। वयदहबा और वो दोनों ले जाए, बितरीक़तिकुम तुम्हारे तरीके को, मुस्ला जो इंतहाई मिसाली है, ठीक है। अब देखें कि फिरौन कैसे अपनी कौम वालों को मूसा अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट करता है। कहता है कि ये दोनों जादूगर हैं, मूसा और हारून, और ये दोनों पता क्या चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी, जैसे आप देखें यहाँ पे मुझे एक मिसाल याद आ रही है, देवरानी जेठानी में ऐसे होता है कि अगर कोई ऐसी बात हो ना, तो दूसरी, मतलब अगर दो मिलके ये समझती हैं कि अच्छा ये जो है ना तुम्हें तुम्हारी जगह से नीचे तुम्हारा लेवल करना चाहती हैं। अब तो क्लास फेलोज के अंदर भी ऐसा होता है, अपने बहन भाइयों के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि अगर कोई ये हमारी गलती बताता है ना, या हमें गाइड करता है, तो आगे से पता है क्या रिस्पॉन्स आता है कि तुम्हें ऐसी मेरी इज्जत बढ़ती हुई रास नहीं है, तुम्हारे अंदर जेलसी आ गई है, और इसी वजह से तुम अब मेरी हर बात ही बुरी लगती है। हमारे अंदर है ये उंगली आपकी अपनी तरफ, सिर्फ अपनी जात के, अपने नफ्स की तरफ होनी चाहिए, फिर इंशाल्लाह बातों की समझ आएगी। तो ऐसे ही कहा कि ये तुम्हें ना तुम्हारी जमीन से निकालना चाहता है अपने जादू के जरिए, और ये चाहता है कि जो तुम इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, वेल सेटल, और इतने अच्छे स्टाइल है तुम्हारे, आइडियल तुम्हारा स्टाइल है जीने का, सोने का, उठने का, खाने पीने का, जिंदगी गुजारने का, ये चाहता है कि तुम्हारे आइडियल स्टाइल को दूर करके अपना स्टाइल लाए, अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, अपनी रियासत लेके आना चाहता है, अपना बोल करना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है। आज भी ऐसे ही होता है कि जब भी किसी को गाइड किया जाए, या घरों के अंदर गाइडेंस के लिए जहाँ पे माहौल अच्छे नहीं होते, तो इधर तुम 2 दिन पढ़ के अपनी हुकूमत जमाने के लिए अब हमें समझाओगे। तो जैसे जैसे पुराने ज़मानों के अंदर अम्बिया के साथ हुआ, आज हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसा ही होता है। दरअसल बात यह है कि फिरौन को डर था इसका हुकूमत जाने का। हालांकि कभी भी जादू की वजह से किसी की भी हुकूमत नहीं गई, जादू की वजह से हुकूमतें कभी भी ख़त्म नहीं होती, सल्तनत ख़त्म नहीं होती। तो उसको खौफ था कि मेरी हुकूमत ख़त्म ना हो जाए। फिर दूसरा उसको डर ये था कि वो अपने आप को इला मानता था,
اور سمجھتا تھا کہ میرا جو سٹائل ہے، میرا جو لائف سٹائل بڑا ایجل ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے انٹروڈیوس کروانا تھا تو اس پہ یہ چیز کا ڈر تھا کہ میری انسلٹ ہوگی یا میں نیچے ہو جاؤں گا. حالانکہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو عزت دیتے ہوئے ہی اپنی باتیں لوگوں تک پہنچاتے. لیکن جیلسی، خوف، اور جو ہم ریاست اور حکومت اور بات بتانے کا اختیار صرف خود کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے، بات سننا نہیں چاہتے، صرف سنانا چاہتے ہیں. جو ہماری رویوں کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے، ہم سننا نہیں چاہتے، سنانا چاہتے ہیں. میری سنیں، بس کوئی سنے 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 سنتا جائے، میں بولتا جاؤں، میں بولتا جاؤں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھے لسنر نہیں ہوتے. اچھا کمیونیکیٹر کون ہوتا ہے؟ جو اچھا لسنر بھی ہو، اسپیکر بھی اچھا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف سنیں اور آپ اچھی اسپیکنگ نہ کر سکیں، آپ کا رسپانس اچھا نہ ہو. انشاءاللہ بھی تھوڑا سا وقت اور گزرے گا تو ہم کمیونیکیشن اسکل ضرور سیکھیں گے قرآن کی روح سے. قرآن کی روح سے کمیونیکیشن اسکل سیکھیں گے پراپر دلائل کے ساتھ کہ ہمیں کمیونیکیشن کیسے کرنی چاہیے دوسروں کے ساتھ. انشاءاللہ پراپر اس کی ایک سیریز شروع کریں گے. فی الحال جیسے جیسے قرآن آپ کو سکھا رہا ہے آپ سیکھتے جائیں. تو لسنر بھی ہونا چاہیے آپ کو اور اسپیکر بھی ہونا چاہیے. اچھا سن سکتے دوسروں کو. بعض لوگ اتنا اچھا اتنی انہماک سے سنتے ہیں، اتنی محبت سے سنتے ہیں، دل چاہتے ہیں کہ ان کو ہم سنائیں، پھر ان کی بھی سنیں. لیکن جب آپ اچھے لسنر نہیں ہوتے، لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا زیادہ اچھا نہیں سمجھتے. تو فرعون بھی صرف اپنی ہی داغ بٹھانا چاہتا تھا لوگوں کے دل و دماغ میں، اس لیے اگینسٹ کرتا رہا ساتھ ساتھ. پھر اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حکومت آ جائے گی. آج بھی دیکھیں کہ مسلمان کتنے کمزور ہیں، اس کے باوجود اس دنیا میں سب سے زیادہ پروپیگینڈا کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ اسلام کے خلاف. کیونکہ ان کو لگتا ہے نان مسلمس کو کہ مسلمان ہماری تہذیب بدل دیں گے. یہ ڈر رہتا ہے ہر ایک کو کہ مسلمان تہذیب بدل دیتے ہیں. مثلا اسلام ان کی ڈریسنگ کو چینج کرے گا، جو وہ امپریس ہوتا جائے گا اسلام سے، ظاہری بات ہے وہ اپنی ڈریسنگ اچھی کرے گا، اپنا لائف حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، کھانے پینے میں حلال حرام کا خیال رکھے گا. تو ظاہری بات ہے اس کا سب سے پہلا امپیکٹ جس پہ جائے گا وہ لائف سٹائل پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ بے خیر برے کام بھی کریں. اسلام سب سے پہلے آپ کو پاک کرتا ہے برے کاموں سے. غسل جب آپ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ پاک ہو رہے ہیں. تو یہ جو نان مسلم پروپیگینڈا کرتے ہیں نا مسلمانوں کی تہذیب کو بگاڑنے کے لیے، اور آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان کی تہذیب کو فالو کرنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کو ہماری تہذیب سے ڈر ہے کہ کہیں ان کی تہذیب غالب نہ آ جائے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ ڈرو، آپ ٹینشن نہ لو، آپ نہیں ہم کو فالو کرو گے، ہم ہیں نا آپ کو فالو کرنے والے. بہت ہم اچھا فیل کرتے ہیں ان جیسی ڈریسنگ کر کے. اور ایون کہ اب تو جو حجاب ہے اس کو بڑا بہت سے سمجھا جاتا ہے. حالانکہ پہلے لوگ اس کے لیے جہاد کرتے تھے. ابھی بھی انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے حجاب کے لیے لڑتے ہیں، اور وہاں پہ نقاب اور حجاب کرنے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو تنگ کیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی وہ جہاد کر کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اتنی آزادی ہے لیکن ہم اس آزادی کو اپنے لیے آزادی نہیں سمجھتے. یعنی ہم نے جسم آزاد کروا لیے، ذہن ہمارے بھی غلام ہے. وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے چلیے جسم آزاد نہیں ہے لیکن کیا ہو گیا کہ ذہنی طور پہ وہ آزاد ہے. پھر کیا ہوا کہ یہ ایک انہوں نے بڑکایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ اپنی قوم کو. اس کے بعد فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو جمع کرو چال اپنی، ثم کہ آ جاؤ صفا صف بنا کر. اب وہ جن کو اس نے بلایا تھا جادوگروں کو، سب کو کہنے لگا کہ سارے جمع ہو جاؤ اور اپنی اپنی تدبیریں پختہ کر لو اور صف بنا کے آ جاؤ.
ٹھیک ہے, صف بنا کے سامنے آؤ. اب فرعون کی ایک اور کوالٹی, فرعون کی ایک اور چیز جس سے ہم لرن کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نا باتیں رکھی ہیں فرعون کی کچھ, تاکہ انسان کو بتا سکے. فرعون سمجھدار تھا, خاصا سمجھدار تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا نہیں تھا, اور وہ خود پرستی کا شکار تھا. خود پرستی اور خود ترسی, یہ دو ایسی ٹرمز ہیں جو انسان کو کبھی بھی سمجھدار ہونے کے باوجود بھی سیدھے راستے پہ جانے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, خود پرستی اور خود ترسی.